छोटे होते ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम लड़ते हैं कि नहीं मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी है, अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, अब्बू मेरे हैं। हालांकि उनके साथ हम किसी को हत्ता के किसी को उनके साथ बैठने भी नहीं देते। कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए ना तो हम हाथ भी नहीं लगाने देते कि नहीं मम्मा मेरी है, बाबा मेरे हैं, किसी के नहीं है। क्या हो जाता है ऐसा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं 15 दिन अम्मी तेरे घर रहेगी और 15 दिन अब्बू मेरे घर रहेंगे। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा कौन सा गुनाह किया आपके वालिदैन ने कि आपने मियाँ बीवी को ही बांट दिया बेचारों को? वो एक दूसरे की शक्ल देखने को ही तरस रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपको पैदा करके? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने अपने आप के वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा के कि आप लोगों के घरों में उनके लिए जगह ही ना रही। उनकी बीमारियों के लिए, उनके दुखड़े सुनने के लिए आपके पास टाइम ही ना रहा। याद करें जरा, कभी स्कूल से आते थे तो घंटों अम्मी की ठोड़ी पकड़ के मुंह आप दूसरी तरफ नहीं करेंगी, पहले मेरी पूरी बात सुनेंगी। मेरी टीचर ने आज यूं किया, मेरे क्लासमेट ने आज यूं किया, मेरे क्लास फेलो ने आज ये किया, मेरे साथ आज ये हुआ, मेरी पेंसिल शॉर्प नहीं हो रही थी, मेरा रेजर ही। सोचे तो सही जरा, वो घंटों मेरी और आपकी बात सुनती रहती थी। आज जिंदगी इतनी फास्ट कर दी हमने कि हमारे माँ बाप हमें नजर ही नहीं आ रहे। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम में जिन माओं से मेरा ताल्लुक है, जो बाप हमें सदाएं रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं, वो कहते हैं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारी औलाद हमसे हंस के बात कर ले। ओ माँ बाप को तो देखने पे तुम्हें एक हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है। तुम हज करते फिर रहे हो, जा जाके घर में हज उम्रे पड़े और तुम ना करो है। आपको मैं एक इंजीनियर का वाकया सुनाऊं। बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, मन्नतों मुरादों के बाद बेटा हुआ जी। बेटा पढ़ाया लिखाया, गांव देहात में माँ बाप रहते थे, बेटा शहर चला गया। शहर गया, शहर से उसकी ज़ाहिर जवान था, उसने कहा अम्मी एक अच्छी फैमिली का रिश्ता है, मेरे ऑफिस में ही काम करती है, कहें तो शादी कर लूँ। यहाँ तक फर्मबरदारी चल रही है। माँ बाप ने बेटे की खुशी के आगे क्या देखना था, इकलौता बेटा, कहा बेटा कर ले, अच्छी फैमिली है तो। माँ बाप गए, रिश्ता लेके शादी हो गई जी। अब वो शहर की लड़की को वो देहाती माँ बाप कहाँ अच्छे लगने थे, जिनका बेटा इंजीनियर था, लेकिन माँ बाप तो उसकी नजर में देहाती थे ना जी। और मैं कहती हूँ जो बेटा छोड़ आया माँ बाप को, बहू ने क्या रहना था। जब मेरे सामने माए रो रही होती है ना तो कहती बाजी हम बहुओं को क्या कहें, हमारे बेटे ही ऐसे। वो ही इज्जत से हमारे साथ बात करते तो हमारी बहुएं करती ना। वो कहते ये मेरी कुल कायनात है, तुम्हारी बहुएं कहती ना। वो कहते जो कहे मुझे बताना, मैं बैठा हूं, मैं इनको सीधा करूंगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता अपनी जन्नत खराब ना करो है। वो बच्चे ने शादी कर ली, इंजीनियर ने, माँ बाप की इजाजत से शहर रहने लग गया। लाइक था, इंजीनियर था, माँ बाप दुआएं दे रहे थे, बेटा हम नाराज नहीं, हम कुछ भी नहीं, तू अपनी जिंदगी गुजार। हमने बुढ़ापा गुजार लिया और हम शहर से कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, यहाँ नहीं जा सकते, शहर नहीं जा सकते, गांव से अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है। आस्ता आस्ता पैसे भेजता रहता था, आता रहता था। नई नई शादी थी, बच्चे हुए, फिर बच्चे माँ को देख के कि हम गांव नहीं जाएंगे, हम नहीं, गंदी जगह है, ये है वो है। आस्ता आस्ता जो चक्कर महीनों का लगता था वो सालों का हो गया। उसको ऑफर आई सऊदीया से। माँ बाप से पूछा अम्मी जी ऑफर आ रही है सऊदीया। फासले तो बढ़ ही रहे थे, जब गाँव छोड़ के शहर आ गया, शहर आके शादी हो गई, शादी के बाद जाना छोड़ दिया,
فاصلے تو شروع ہو ہی گئے تھے. ماں باپ نے پتھر رکھا ہوا تھا سینے پہ. ہے سعودیہ چلی جاؤ امی جی, آفر آئی. ہاں جی بیٹا ترقیاں کرو, اللہ اور ترقیاں دے. ماں باپ تو یہی کہتے ہیں نا جی, اللہ اور ترقیاں دے. چلا گیا ترقی کرنے کے لیے. اب وہاں ظاہر قریب تھا, ہر وقت ہر سال حج کرے, اور اس کو ہر سال 13 سال سے ایک ہی آواز آتی تھی طواف کے وقت کہ جا تیرا حج ہمیں قبول نہیں. اور وہ روتا تھا چیخ کے. پھر دنیا کے کاموں میں آتا, آفس میں لگ جاتا, بھول جاتا. ہر سال حج پہ یہی ہوتا. ایک سال حج کر رہا تھا تو ایک بزرگ اللہ والے, بہت اللہ والے اس کے نزدیک حج کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے, جو اس کی تڑپ ہے, وہ محسوس کر لیتے اللہ والے, یہ کوئی اور ہی ہے. انہوں نے پوچھا تو اس نے رو کے بتایا, حضرت جی 13 سال ہو گئے میں حج کرتا ہوں اور مجھے یہ آواز آتی ہے جا تیرا حج قبول نہیں. میں بڑا تڑپ رہا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا یہ تو بڑی فکر کی بات ہے. چھٹتے ہی پہلا سوال, تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا والدین ہاں جی زندہ ہے. کہاں ہے؟ وہ تو پاکستان میں. کہا جا ان کو راضی کر, اگر کوئی وجہ ہے ان سے ملاقات نہیں ہے. کہا راضی تو ہے پر ملا نہیں ہوں میں, 13 سال ہو گئے. کہا جا مل کے آ. ملنے گیا. ڈھونڈتے بستیاں چینج ہو چکی تھی, دیہاتوں کا بھی اب آپ دیکھے شہر بن گئے ہیں, چینج ہو چکی تھی. ڈھونڈتا گلی کوچے میں گیا, ایک بچہ نظر آیا. اس کو کہا یہاں کوئی 2 بابا اور ایک بڑھیا رہتے تھے, ان کا پتہ ہے؟ وہ کہتا ہاں ان کا تو گھر بہت آگے ہو گیا, یہ تو ہم بہت آگے آ چکے ہیں, گاؤں بہت آگے آ گیا ہے, گھر ان کا بہت پیچھے گلیوں میں رہ گیا. لیکن بات سنیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ان سے ملنے آیا ہوں. کہا ان کا ایک بدبخت بیٹا ہے, بابا جی تو اس کا انتظار کرتے اس دنیا سے چلے گئے, بڑھیا ابھی زندہ ہے. اس نے جب یہ لفظ سنا نا, ان کا ایک بدبخت بیٹا, اس کا کلیجہ پھٹ گیا. وہ دیوانہ وار بھاگا وہاں سے اور اس گھر کی طرف گیا تو دروازہ کھلا تھا, اندر گیا. گھسے ہی مائلہ جی اپنے پیٹ سے اپنے جگر کا خون دے کے اس کو پیدا کیا تھا, دروازے سے ہی کہنے لگی میرا لال آ گیا. حالانکہ وہ رو کر اندھی ہو چکی تھی, اس کی نظریں نہیں رہی تھی. وہ خوشبو سے پہچان گئی کہ میرا بچہ آ گیا ہے, میرا جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے. جیسے ہی اندر گیا تو اس نے دیکھا میری ماں کی آنکھیں رو کے اوپر والی چیز نیچے والے سے مل چکی اور میری امی کی نظر نہیں رہی. ماں نے کہا بیٹا تیرے انتظار میں رو کے ابا جی تو اس دنیا سے چلے گئے, میری آنکھیں ہی نہیں رہی ہے, میں انتظار کو تڑپ رہے. پر میں نے اللہ سے مہلت مانگی تھی, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا کوئی محرم رشتہ مجھے قبر میں اتارنے والا میرے پاس نہ ہو. تو آج اللہ تجھے لے آیا, اب مجھے اللہ اٹھا بھی لے تو کوئی وہ نہیں. اور ماں مر گئی. لمحے کا انتظار ہوتا ہے نا ایک ماں کو, باپ کو, کہ ہمارا بچہ آ جائے, ہماری بیٹی آ جائے, وہ انتظار تھا بس. خیر اس نے تدفین کی اور چلا گیا, واپس گیا. جا کے اس نے اگلے سال دوبارہ حج کیا, ماں سے معافی تلافی کی, دعائیں کروائیں اپنے لیے. یہ بھی اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ اس نے منہ سے کوئی سخت جملہ اپنی ماں کو نہیں بولا ہوا تھا, مجبوریوں کے تحت چلتا جا رہا تھا آگے کہ بیوی نہیں مان رہی, نوکری لگ گئی, اجازتیں لے کے ماں باپ سے گیا ہوا تھا. وہ سوچیں جو ماں باپ کو گھٹیا, برا, ان پڑھ, جاہل کہہ کر گھروں سے نکل جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہونا ہے. ان کو زندگی فٹ بال کی طرح ایک جگہ سے مارتی ہے دوسری جگہ سے. پیسہ ہے ان کی زندگی میں, سکون نہیں ہے.
یہ تو منا کر اپنی ماں کو گیا تھا, اجازت لے کر گیا تھا, پھر بھی اس کے حج قبول نہیں ہو رہے تھے. خیر چلا گیا اور اگلے سال اس نے حج کیا تو اس کو آواز آئی کہ تیرے یہ حج اور تیرے پچھلے 13 حج اللہ نے قبول کر لیے. ایک ماں کی سفارش کہ یا اللہ میرے بچے سے راضی ہو جا. کیا سمجھے بیٹھے ان بڈھیوں کو آپ, کیا سمجھے بیٹھے ان بڈھیوں کو کہ یہ آتے جاتے آپ کو دیکھ رہی ہے تو ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں رہا ہے. کیا سمجھے بیٹھے آپ کہ آپ ان کو دھتکار دیں گے اور اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا. کبھی بیٹھے ان کے ساتھ بچپن کی باتیں کریں, ان کو نئی نئی چیزیں سکھائیں. ماں باپ کا حق ہے کہ ان کو ہر لیٹسٹ چیز آپ لے کر دیں اور ان کو ان کریں, اس کے اندر ان کو آپ ظاہر کروائیں کہ آپ کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے, آپ ہیں تو ہم ہیں, آپ کی مین سیٹ ہے ڈائننگ ٹیبل پہ, آپ کی مین سیٹ ہے ہماری گاڑی میں. چلے جانا ہے, انہوں نے رونا ہے, آپ لوگوں نے پٹنا ہے, آپ لوگوں نے, آپ کے ماں باپ آپ کے پاس نہیں ہونے یہ دروازے جن کو آپ دیکھ دیکھ کے ابھی بیٹھے. نہیں ہونی مائیں, نہیں ہونے باپ. ابھی جو آپ حوصلوں سے چل رہے ہیں نا, اویس کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے, ٹاپ کے صحابہ کو اللہ کے نبی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی اویس آئے گا ایک, شارٹ سنا رہی ہوں کیونکہ پہلے بہت دفعہ آپ لوگ سن چکے کہ اویس آئے گا ایک, اس سے اپنے لیے دعا کرانا. کون ہے؟ حضرت عمر. ان کو کہا جا رہا ہے, یہ ان کو کہا جا رہا ہے اویس آئے گا اس سے دعا کرانا ہے. تو حضرت عمر ڈھونڈتے حج پہ گئے, ڈھونڈتے اس تک پہنچے اور اس کو کہا میرے لیے دعا کرنا. وہ کہتا ہے آپ کون؟ کہا میں عمر میں آپ کے لیے دعا کروں. اور عمر نے دیکھا کہ وہ تو ایک دیوانہ سا لگتا ہے, کوئی اتنا سمجھدار دانا بندہ بھی نہیں ہے, پر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو دعا تو بنتی ہے. خیر اس نے دعا کی تو عمر نے کہا تو ایسا کرتا کیا ہے کہ ہمیں نبی نصیحت کر گیا کہ تجھ سے دعا کروائے, وصیت کر گیا کہ نبی وصیت کر گیا کہ ہم تجھ سے دعا کروائیں. تو اس نے کہا میں اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے, وہ خدمت کرتا ہوں, اس کی جوئیں نکالتا ہوں, اس کو کنگا کرتا ہوں, اس سے باتیں کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی جنت میں سارے جنتی انتظار کر رہے ہوں گے, اویس آئے گا اور جنت میں جانے لگے گا تو اس کو روک لیا جائے گا. جنت کے دروازے پہ اویس ڈر جائے گا کہ مجھے کیوں روک لیا. تو کہیں گے, فرشتے کہیں گے کہ پیچھے مڑ, وہ اور ڈرے گا. جب وہ پیچھے منہ موڑے گا تو فرشتے کہیں گے پیچھے والی جہنم کی طرف دیکھ, جہاں جہاں تو انگلی کرتا جائے گا وہاں جہنمیوں کو نکال کے ہم جنت میں ڈالتے جائیں گے. یہ اس وجہ سے تجھے اعزاز دیا گیا ہے کہ تو نے ماں کی خدمت بہت کی ہے. حافظ قرآن کو اعزاز دیا کہ 10 جہنمیوں کو لے جا, اور اویس کو اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جتنے جہنمیوں کو چاہتا ہے جنت میں لے جا, کیونکہ ماں کی خدمت. آج کے بچوں کو میں خدمت کا نہیں کہہ رہی کیونکہ بھائی آپ بڑے لوگ ہیں, آج کے بچوں کو میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کٹ کے جپھی لگاؤ اپنے ماں باپ کو, ان کے سینے سے لگ کر اپنے دکھوں کو رو کر نکال دو اپنے اندر سے. ان کے سینے سے جو دعا نکل کے تمہارے جسم کے اندر شعائیں جائیں گی نا, اللہ کی قسم وہیں سے کامیابی شروع ہوگی. اللہ کی قسم یہ نہیں ملیں گی, ان کی یہ جپیاں نہیں ملیں گی آپ کو. ان سے معافی مانگے, ان کے پاؤں پکڑ لے, بس ان کو کہہ دے ہم سے غلطیاں ہو گئی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ان کی خدمتیں کریں, صرف آپ ان کو صبح مسکرا کر اپنے گھر سے دیکھ کے نکلے اور محبت سے بات کریں. یار اماں جی معاف کر دینا, یار معاف کر دینا اماں جی, بس یہ جملے بول دیں. آپ دیکھیے گا میں کہتی ہوں وہیں سے آپ کی کامیابی شروع انشاءاللہ.